अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सबसे पहले आओ उस परवरदिगार वहदहु ला शरीका लहू का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हम सब का यहाँ जमा होना कबूल फरमा। अल्लाह हमारे दिलों में जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं, या रब्बुल आलमीन तो उसको जानता है, उसको पूरा कर दे, आमीन। अल्लाह ऐसे कई रमजान हमारे जिंदगी में नसीब फरमा जिसमें हम तेरे कलाम को ताज़ा करें, उसकी याद को ताज़ा करें। अल्लाह तेरे कलाम को सुनने और सुनाने के लिए बस सिर्फ कई रमजान हमारे नसीब में फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाअल्लाह हमारे 2 पारे की तफसीर हो रही है, 27 और 28। जाहिर है इसके 1-2 पॉइंट ही बयान कर पाएंगे इतने मुख्तसर से वक्त में। कल 2 पारे की तफसीर होगी 29 और 30 की, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं थोड़ा 2 मिनट आपको एक बात वाज़ेह कर दूं। कल किसी ने एक बहुत बड़ा मैसेज इतना बड़ा टाइप करके मुझे भेजा है और वो औरत लिखती है, मुझे आपकी ये एक बात बहुत बुरी लगी। ठीक है, अपनी राय देना अच्छी बात है। बता दूं मैं आपको, कुरान की तफसीर में हर दिन ऐसी बात आएगी, कभी दिल में उतरेगी तो कभी दिल को चुभेगी। सिर्फ अच्छा ही सुनना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हर दिन ऐसी बातें आएंगी ही जो बुरी ही लगेंगी। मैं सिर्फ अपने अल्फाज की जिम्मेदार हूं। आप क्या समझते हैं, आपके समझ की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, याद रखना ये बात। मैं अपने अल्फाज की जिम्मेदार हूं। आप क्या समझते, आपके समझ की मैं जिम्मेदार नहीं हूं। रोज नौजवान लड़कियों के बारे में भी बोला जाता है, बूढ़ों के बारे में भी बोला जाता, मर्दों के बारे में भी बोला जाता, शराब के बारे में, जिना के बारे में, ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, नाइटी वाले, बेवा लोग, नौजवान लोग, गैर शादीशुदा, शादीशुदा, लेगिंग्स, बेपर्दा। क्योंकि तफसीर पेश करने का एक ढंग ये है, कुरान को बताओ, हदीस को बताओ, फिर जो मुआशरे में चल रहा है रनिंग उसको बताओ। जरूरी है आज बताएं हमारे नौजवान कहाँ जा रहे, हमारी लड़कियां क्या कर रही हैं, हमारे शादीशुदा लोग क्या कर रहे, हमारे बेवा लोग क्या कर रहे, हमारे मर्द हजरात क्या कर रहे। जरूरी है मौजूदा दौर के बारे में बताना। अब अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा तो भाई मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूं। आपको क्या लगता, मैं माफी मांगूंगी? सोचना भी मत। मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूं। रोज मीठा नहीं मिलेगा। आज का उन्वान इस वास्ते भी बहुत अहम है, पहले ही ये मैं इस वास्ते बता रही हूं, आज तो कुछ ज्यादा ही चटके लगने वाले हैं। आज का उन्वान तो कुछ ज्यादा ही ऐसे लगेगा ना, आपा सिर्फ मेरे बारे में बोल रहे क्या? मेरे घर में बैठ के आके देखे क्या मेरे हालात, इतना चटके लगेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। याद रखना, आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। मौजूदा दौर को देखो, चल क्या रहा है आजकल दौर में। हौसला रखो सही सुनने का,
حوصلہ رکھو. اگر اللہ نے آپ کو وہ برائی سے بچایا ہے, آپ نہیں ہے ویسے برے, تو خوش آمدید, آپ کو برا لگنا بھی نہیں چاہیے. آپا میرے کو تھوڑی نہ بولے ایسا نہیں لگنا چاہیے, ہے نا. اب ساس اٹھ کے بولے گی بہو سکھائی ہوں گی آپا کو, آج کا بیان تو خالی ساسوں کے بارے میں تھا. اب بہو اٹھ کے بولے گی آج کا بیان تو صرف بہوؤں کے بارے میں تھا, ضرور ساس کا فون گیا ہوں گا. ارے کوئی کچھ نہیں بولتا ہے, کوئی کچھ نہیں بولتا ہے. یہاں پہ اب ایسا ہوگا کیا, شرک کرنے کے بارے میں نہ بولو, شرک کرنے والوں کو بہت برا لگے گا. سود کھانے والوں کے بارے میں نہ بولو, 80% مسلمان سود کھاتے, برا لگے گا, ہے نا. تو کیا ہم بولنا چھوڑ دیں, کیا ہم بولنا چھوڑ دیں, ہے نا. سود پہ مت بولو, شرک پہ مت بولو, بے پردگی پہ مت بولو, فضول خرچی پہ مت بولو, اس پہ مت بولو, اس پہ مت بولو. نہیں کر سکتے. ایک داعی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں قرآن و سنت اسی کی روشنی میں بولے گا. آپ چاہے سننا پسند کرو چاہے سننا نہ پسند کرو, بھئی اب تک کی زندگی غفلت میں گئی ہے, غفلت میں جانے دو, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. میں اس واسطے یہ میسج پڑھ کے سنائی آپ کو. اگر کسی کی ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ بہت برا بول رہے, نہیں بولنا تھا ایسا, تو مت سنو ہمارا بیان. میں تو بولوں گی ہی, اور بہت بولوں گی. جو اللہ نے حرام قرار دیا, چاہے وہ سود ہو, چاہے وہ شرک ہو, چاہے وہ زنا ہو, چاہے وہ بے پردگی ہو, چاہے وہ ہمارے بے ڈھنگے اخلاق ہو, بولیں گے, بولنا چاہیے. چاہے آپ سنو چاہے نہ سنو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمارا بیان کتنے لوگ سن رہے, کبھی نہیں فرق پڑا, نہ فرق پڑے گا. اگر کسی کو ایسا لگتا ہے مجھے دیکھ دیکھ کے بول رہے تھے آپا, میرے ہی بارے میں بول رہے تھے, تو اتنا سن لو, ہاں تمہارے ہی بارے میں بول رہی تھی. نہیں, آپ کو کیا لگا میں تمہارے بارے میں نہیں بول رہی, میں تمہارے ہی بارے میں بول رہی ہوں. سن لو, اگر نہیں سننا ہے مت سنو, لیکن میں بولنا نہیں چھوڑوں گی, میں بولوں گی. اور آج کا بیان تو بہت زیادہ لوگوں کو چٹکے لگے گا, اسی لیے پہلے 5 منٹ میں نے صرف یہی تمہید باندھی. ایسے لگے گا آج کا بیان پکا یہ آپا میرے ہی بارے میں بول رہے, لیکن یہ 27واں اور 28واں پارا یہ میں نہیں بول رہی ہوں. جاؤ کبھی اگر اللہ نے توفیق دی جا کے کھول کے پڑھ لو, آپ کو بھی مل جائیں گے سارے پوائنٹس جو قرآن کے لا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو میں آپ کے سمجھ کی ذمہ دار نہیں ہوں, میں صرف اپنے الفاظ کی ذمہ دار ہوں. پہلے تو سوتے سوتے سنتے, بولتے ایک, سنتے ایک, سمجھتے ایک, سو کے اٹھنے تک, ایک جھانپ لینے تک. یہ دیکھو ان کو تو ایک ایک واقعہ یاد رہتا. سو کے اٹھنے تک, ہاں بیان بہت اچھا تھا, تم سنے تو اچھا رہیں گے نا, سنو تو اچھا رہے گا. ایک جھانپ بیچ میں لینے تک ہم فلسطین سے مکہ پہنچ جاتے, پھر دوسری جھانپ میں ہم مکہ سے ہندوستان بھی واپس آ جاتے, پھر اس کے بعد پلو جھاڑ کے بولتے سینا تپک بیان بہت اچھا تھا. ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ ہماری عورتیں ہیں. ابھی ہم اسلام کے ڈیپ مسئلے تو بیان کرتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ 80% عورتیں ان پڑھ سنتی ہیں, اور جو پڑھی لکھی ہیں وہ ان پڑھ سے ادھر ہے, ان کو شریعت آتی ہی نہیں ہے. اب پھر پڑھے لکھوں کو برا لگے گا. اب میں تو آپ سے میسج ہی نہیں پڑھوں گی, ویسے بھی نہیں پڑھتی ہوں, آج سے تو اور نہیں پڑھوں گی. جتنا برا ماننا ہے دل کھول کے برا مانو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں جس دن مجھے لگے گا کہ میں نے شریعت پہنچانے میں غلطی کی ہے, کوئی اٹھ کے یہاں پہ ٹوکے گا, دل و جان سے میں معافی مانگوں گی اور اپنی بھی اصلاح کروں گی. میری عمر بھی چھوٹی ہے, لگ رہا نا, عمر بھی چھوٹی, عقل بھی چھوٹی, علم بھی چھوٹا, کوئی علم کا دعویٰ نہیں ہے,
ہے نا. علم بھی ناقص ہے, عقل بھی ناقص ہے, تجربہ بھی ناقص ہے. ہو سکتا ہے علمی انداز بیان کرنے میں الفاظ ادھر ادھر ہو جائے, شریعت کے معاملے میں غلطی ہو گئی نا, اللہ کی قسم کبھی 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گی, معافی بھی مانگوں گی, اصلاح بھی کروں گی. یہ زبردستی مجھ پہ چڑھ مت دوڑنا, میں کسی کی ویسے بھی نہیں سنتی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے میں سنتی ہوں؟ نہیں. تم بھی مت سنو, کسی کی مت سنو, کسی کی مت سنو, صرف اللہ کی سنو, رسول کی سنو. ماں باپ زندہ ہے ان کی سنو, شوہر بیچارہ وہ ہم کو کھلاتا پلاتا اس کی سنو, باقی کسی کی مت سنو, پاگل ہو جاؤ گے. اچھا ہم جو بولتے وہ سنتے, میں ہی تو بول رہی ہوں مت سنو. شریعت کافی ہے, شریعت کو فالو کرو. شریعت جس کا سننے کا حکم دیتی ہے اس کا سنو, ماں باپ کا سنو, اللہ اور اس کے رسول کا سنو, شوہر کا سنو, شریعت بولتی اس واسطے سنو کم سے کم. ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے, چلو جلدی سے ہم آج کا پارا شروع کر دیتے ہیں. 27واں پارا اس قصے سے شروع ہوتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 آدمی مہمان بن کے آتے ہیں. پورا 27واں اور 28واں پارا نبیوں کے مہمانوں کا بڑا ذکر ہے یہ دونوں پاروں کے اندر. اسی لیے آپ غور کریں گے آج میں آپ کے سامنے مہمان ہی کے اصول پیش کروں گی. آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی 2 مہمان. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا مہمان آئے ہیں, اٹھتے ہیں اور گھی میں تلا ہوا بچڑے کا گوشت پیش کرتے ہیں. مہمانوں سے کہا کھاؤ نا, کیوں نہیں کھاتے ہو؟ مہمان کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہی نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بڑا خوف محسوس ہوتا ہے, کہیں کوئی برائی کی نیت سے تو نہیں آ گیا, کھاتے کیوں نہیں ہے یہ مہمان؟ تو فرشتے کہتے ہیں تم نہ ڈرو, ہم 2 کام لے کر زمین کی طرف آئے ہیں. اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے ہزاروں سال پرانا زمانہ ہے. ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بیف 65 کا ذکر ملتا ہے قرآن میں. یہ جو چکن 65 بیف 65 یہ نیا فیشن نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مہمان نوازی کے لیے تلا ہوا گوشت پیش کیا تھا. کھاؤ, کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرشتوں نے کہا نہ ڈر, نہ ڈر, ہم فرشتے ہیں. پہلا مقصد آنے کا, ہم چاہتے ہیں ابراہیم ہم تم کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیں. ایک بیٹا ہوگا, اس کا نام اسحاق ہوگا. اب دروازے کے پیچھے سارا کھڑی تھی, جیسے کہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں, ہر آنے جانے والے کو دروازے کے پیچھے سے جھانکتے رہتی. بڑی پرانی عادت عورت کی. چیخ مار کے کہتی ہے سارا میں بڑھیا بانجھ جس کو جوانی میں اولاد نہ ہوئی بڑھاپے میں اولاد ہوگی. فرشتے کہتے ہیں یہی تیرے رب کا فیصلہ ہے. اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری فرشتوں نے سنائی اور آگے کہتے ہیں اے ابراہیم ہم ایک ایسی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, ہمارا مقصد عذاب بھیجنا ہے. قوم لوط پر ہم عذاب کے لیے آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط ہے, لوط کا گھر ہے, لوط کا گھر ہے. ہم جانتے ہیں, فرشتے نے کہا. اب آگے دیکھو, آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قوم لوط کا اتنی جگہ ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے, بہت زیادہ سمجھنے والی بات ہے. بات صرف اتنی نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام کی ایک قوم تھی جس کو اللہ نے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا اور بات ختم. ہزاروں پوائنٹس, ہزاروں مسئلے, ہزاروں باتیں یہاں سے سمجھ میں آئیں گی. اور وہ کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے مختصراً
میں آپ کے سامنے لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ لوط علیہ السلام ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن ان کی بستی وہ گناہ میں پڑ گئی جو اس سے پہلے گناہ کسی نے نہیں کیے تھے۔ ہم جنس پرستی، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتے، عورت عورت کے ساتھ بدکاری کرتا، یہ ایسا گناہ تھا۔ پہلے غور سے سنو، آخر اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا اتنا ذکر کیوں کیا؟ کفر اور شرک تو تھا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو بیماری تھی، جو بدکاری تھی، مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ گناہوں میں ملوث تھے۔ اللہ اکبر۔ اب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے بڑے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں آتے ہیں۔ اس وقت لوط علیہ السلام اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ آتے ہیں لڑکے اور کہتے ہیں، اے لوط، کیا تم ہمیں مہمان بناؤ گے؟ مہمان سے شروع ہے دونوں پارے، مہمان ہی پہ ختم ہے۔ ذرا دیکھ لو، نبیوں کے مہمان، ابھی تو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کا ذکر ہم نے پڑھا، آؤ اب لوط کے مہمانوں کا ذکر سن لو۔ مہمان بناؤ گے؟ تو لوط علیہ السلام مہمان کے نام پہ بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا خوش، اللہ نے آج مہمان میرے گھر بھیجا۔ لیکن دوسرے ہی پل بڑے اداس ہو جاتے ہیں۔ آہ میری قوم، تم اتنی بدکار ہو، اتنی بدکار ہو، میں کیسے مہمان نوازی کروں گا اپنے مہمانوں کی؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا، عذاب تو طے ہے لوط کی قوم پہ، عذاب طے ہے، لیکن عذاب دینے سے پہلے اتنی مہلت دے دو لوط کی قوم کے لیے کہ لوط خود ایک نہیں، دو نہیں، 3 بار اس بات کا اقرار کر لے، میری قوم بدکار ہے، میری قوم بدکار ہے، میری قوم بدکار ہے۔ جب 3 مرتبہ اگر لوط خود اقرار کرتے ہیں، پھر اس قوم پہ عذاب بھیج دینا۔ لوط نے کہا، میری قوم، مہمان آئے ہیں، لیکن میری قوم بڑا ڈر لگتا ہے تمہاری بدکاری سے۔ ایک بار ہو گیا اقرار کرنا۔ لوط علیہ السلام کھیتوں سے گھر کی طرف جاتے ہیں، راستے میں جہاں مہمان کو ساتھ لے جانے کی خوشی تھی، بے انتہا اداسی بھی تھی۔ میرے مہمانوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچائی میرے قوم نے تو کیا کروں گا میں؟ راستے میں چلتے چلتے کہتے ہیں، میری قوم، تم کتنی بدکار ہو گئی ہو۔ یہ دوسری بار ہو گیا۔ اب لے گئے گھر کے اندر، بٹھایا مہمانوں کو۔ وہ اتنے خوبصورت نوجوان تھے، اتنی خوشبو ان نوجوانوں کے پاس سے آ رہی تھی۔ بیوی نے دیکھا لوط کے مہمان تو بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، یہ اپنی قوم کو ہاتھ ہلا ہلا کے بلاتی ہے۔ قرآن نے بڑا اس کا اسٹائل بھی پیش کیا، بڑا ہاتھ ہلا ہلا کے بلاتی ہے، اے میری قوم کے لوگوں، آؤ آؤ جلدی آؤ، بڑے خوبصورت، بڑے خوشبودار مہمان آئے ہیں لوط کے پاس۔ ساری قوم، سارے مرد لوط کے دروازے پر آ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں دروازہ توڑ کے اندر جائے دیکھنے کے لیے کون آیا ہے مہمان۔ بدکار قوم تھی، زناکار قوم تھی۔ لوط علیہ السلام گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، روکنے کی کوشش کر رہے، رک جاؤ رک جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے رک جاؤ، مہمان ہے میرے، مہمان ہے۔ پریشان ہے روکتے روکتے۔ قوم، تم کتنی بدنصیب ہو، کتنی بدکار ہو، تم نے تو مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب 3 بار ہو گیا تھا۔
قوم ٹوٹ پڑی ہے بے چین اندر آنے کے لیے. اتنے میں ایک نوجوان جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اصل میں، وہ اٹھ کے آتے ہیں اور اپنے پنکھ کو ہلایا، ایسے جھٹکا دیا، ساری کی ساری قوم اندھی ہو گئی. ساری قوم اندھی ہو گئی. اندھا ہونا یہ قوم کے لیے پہلا عذاب ہے. دھیان سے سنو. آج ہمارے موٹے موٹے چشمے صرف بے حیائی دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے. نور ختم ہو گیا آنکھوں کا. اندھا ہونا یہ پہلا عذاب تھا قوم لوط کے لیے. اس کے بعد دونوں فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور ساتھ میں ایک اور فرشتہ لوط سے کہتے ہیں، اے لوط، صبح صبح سحری کے وقت اپنی قوم کو لے کے نکلنا، تمہاری قوم پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. اور سنو، تمہاری بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، اس پر بھی عذاب آئے گا. اور خبردار، پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا، چلتے رہو چلتے رہو. سحری کا وقت ہوا. اسلام میں سحری کے وقت کو صبح کہتے ہیں، یاد رکھنا. ابھی جو آپ کھانا کھائے ہو سحری کا، وہ ناشتہ کہلاتا ہے. وہ ہمارا ناشتہ ہے صبح کا کھانا. ہاں، صبح ہم نے ناشتہ کیا تھا. 11 بجے 10 بجے ناشتہ نہیں ہے. صبح کا سحری کا کھانا وہ صبح کا کھانا تھا، فجر سے پہلے. جو افطاری کا وقت ہوتا ہے وہ رات کا کھانا ہوتا ہے. افطاری کے وقت رات کا کھانا ختم ہو گیا ہمارا. اس کے بعد اگر بھوک لگتی ہے صبح سحری کے وقت. پورے سال بھر کی روٹین اگر یہی رکھو نا، مغرب کے وقت کھانا کھا لو، رات کا ناشتہ سحری کے وقت کر لو، یقین مانو کسی بی پی شوگر کی ضرورت نہیں پڑے گی دوائی کی. صرف کھانے کی ٹائم ٹیبل چینج کرو، ٹائم ٹیبل چینج کرو. کھانے کا ٹائم ہی تو سمجھ میں نہیں آتا. اب سحری کا وقت بولیں گے تو آپ تصور کریں گے رات کے وقت لے کے نکلے تھے کہ لوط علیہ السلام قوم کو. رات کا وقت نہیں تھا، صبح کا وقت تھا. صبح کا وقت تھا. لوط علیہ السلام اپنے قوم کے تھوڑے سے لوگوں کو لے کے چل پڑتے ہیں. اللہ کہتا ہے پتھروں کی بارش ہم نے ان پر برسائی. ہر پتھر کس کو جا کے لگنا ہے اس کا نام اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا. مصومین کہتا ہے قرآن. ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا، یہ کس کی موت کا پتھر ہے. قوم کی چیخ و پکار مچی ہوئی ہے. پتھر لگتا، اتنی زور سے تڑپتا، اتنی زور سے تڑپتا، بھیجا باہر آ جاتا سر کا. اب بیوی سب سے آخری میں چل رہی ہے. جب اس نے قوم کی چیخ و پکار کو سنا، پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہے، کہتی ہے ہائے ربا میری قوم. ایک پتھر اس کو بھی آ کے لگا، کیونکہ پہلے سے پتا تھا عذاب آئے گا اور بیوی بھی عذاب میں ختم ہو جائے گی. ایک پتھر اس کو بھی لگتا ہے. پھر فرشتے نے بستی کو، پوری بستی کو ایسے ہاتھ میں لیا اور ایسے الٹ دیا. الٹی ہوئی بستیاں کہتا ہے قرآن. والمؤتفقات کا لفظ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے. الٹی ہوئی بستیاں. زناکار قوم، بدکار قوم، ایک نہیں تین عذاب. بالکل 3 عذاب آپ نے سنا. قوم شعیب پہ آئے تھے جو ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم تھی. ایک نہیں 3 عذاب قوم شعیب پر آئے تھے. اور بدکاری کرنے والی قوم لوط پر بھی اللہ نے ایک نہیں میری بہنوں 3 عذاب بھیجے. پہلا عذاب اندھے پن سے شروع ہوا، دوسرا عذاب پتھروں کی بارش برسی، اور تیسرا عذاب فرشتے نے بستی ہی الٹ دی. اللہ اکبر. اب یہاں پہ دیکھو، اگر ہم قوم لوط کو باریکی سے اسٹڈی کریں گے، بار بار پڑھیں گے،
समझ में आएगा लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र अल्लाह ने कुरान में इतनी जगह क्यों पेश किया। जब अल्लाह कुरान में किसी वाक़ये को बयान करता है, कोई भी वाक़या, एक बात हमेशा याद रखना मेरी बहनों, अल्लाह सिर्फ गुजरे हुए हालात को नहीं बताता है, बल्कि अल्लाह ये कहना चाहता है तेरे आने वाले हालात भी यही होंगे। आने वाले हालात, जो हमारा माजी है वही हमारा मुस्तकबिल है, वही आने वाले हालात है, वही आने वाले हालात है। अगर हम गौर से कौमे लूत का किस्सा पढ़े, बार बार पढ़े, दो बातें यहाँ पे समझ में आएंगी। और वो दो बातें कौन सी है? अगर आज आपको ये दो बातें समझ में आ गई, 27वें और 28वें पारे के अंदर मुआशरे की आधे से ज्यादा बीमारी आपको समझ में आ जाएगी। आधे से ज्यादा बीमारियां मुआशरे की समझ में आएंगी जो बेहयाई की वजह से हो रही। पहली चीज, जिना में बदतरीन जिना वैसे ही अल्लाह का बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा उसका अजाब है। इतना बड़ा अजाब कि अगर कोई मुसलमान शादीशुदा मर्द, शादीशुदा औरत बदकारी करते हैं, भरे चौक में लाओ और पत्थरों से संसार कर दो। जब इस्लाम ने ये सजा सुनाई, सारी दुनिया को लगा इस्लाम से ज्यादा जालिम मजहब कोई नहीं है। लेकिन बताओ, आज पूरी दुनिया चीख चीख के कहती है कि ये जो शादीशुदा मर्द छोटी छोटी लड़कियों के साथ बदकारी करते हैं, भरे चौक पे इनको संसार कर देना चाहिए। आज भी चीख चीख के लोग कह रहे, लेकिन करेगा कौन? जिना बदतरीन गुनाह, सजाए मौत दुनिया में दे रहा है अल्लाह ताला, जिल्लत की मौत दे रहा है। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? लेकिन जिना में से बदतरीन जिना मर्द के साथ, औरत के साथ जिना करना, ये और घिनौना और गंदा जिना हो गया, और गंदा जिना। आज कई मुल्क ऐसे हैं जो मर्द को शादी करने की भी इजाजत दे रहे, और रिलेशनशिप में रहने की भी इजाजत दे रहे, और बच्चा अडॉप्ट करने की भी इजाजत दे रहे हैं। मर्द साथ में रहते हैं, ये उनकी पर्सनल जिंदगी, पर्सनल मामला है, रहने दो। मर्द शादी करना चाहता है, करने दो। औरत साथ में रहना चाहती है, रहने दो। बच्चा अडॉप्ट करना है, क्योंकि बच्चे का कानून यह है, एक मर्द एक औरत का निकाह होगा तो बच्चा होगा। मर्द औरत से बच्चा कहां से हो सकता है? इसीलिए गवर्नमेंट ने, मुल्क के कानून ने इनको इजाजत भी दी है, ये बच्चा गोद भी ले सकते हैं। जरा देखो, इंतहा देखो। और बदनसीबी तो इस बात की है ना, हमारा मुल्क भी, हिंदुस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है जहां इस जिना की इजाजत दी गई है। इस्लाम मना करता है, लेकिन यहाँ पे कोई मना नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े स्टार आके स्टेज पे खुले आम इस जिना की दावत दे रहे हैं। मैं तो मर्द के साथ रहता हूँ, औरत के साथ रहती हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब हमारे नौजवान जब ऐसे लोगों को देखते हैं, पहला ख्याल ये आता है, भाई उन्होंने भी तो करते ना, इतने बड़े होके हम क्यों नहीं कर सकते? गुनाह को हल्का मामूली बना के पेश किया है, मामूली बना के पेश किया। बदतरीन सजा, बताऊं, जिना में से बदतरीन जिना मर्द औरत। बदतरीन जिना क़यामत के करीब लोग जानवरों के साथ भी जिना करेंगे। जिना इतना आम हो जाएगा, मर्द तो छोड़ो, औरतें भी छोड़ो। आज तो मर्द औरत करते हैं, गधा, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ली
इंसान उनसे जिना करेगा। आज से 1450 साल पहले की किताब में, हदीस में इसका जिक्र मौजूद है। अगर देखो ऐसे लोगों को जो जानवर के साथ जिना करते हैं, फाइल और मफूल दोनों को खत्म कर दो। जानवर को भी, इंसान को भी, सब्जेक्ट को भी, ऑब्जेक्ट को भी, दोनों को मार डालो, दोनों को कत्ल कर दो। सिर्फ कत्ल की सजा है इस्लाम के अंदर जिना की। जरा गौर से देखो, आज हर एक जिना में मुलव्विस है। हमारे क्या नौजवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जिनाकार है। कम से कम हमारे अंदर आंखों का जिना आ गया है, जबान का जिना आ गया है, कानों का जिना आ गया है। आखिरी जिना एक बच जाता है, वो लास्ट की बात है। आंखें जिना करती है, कान जिना करते हैं, जबान जिना करती है, हर हिस्सा हमारा जानी हो गया है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, आमीन। और मैं आपको बताऊं, कौमे लूत की एक बात मैंने आपके सामने रखी। दूसरी बात बड़ी बारीक बात है, इसको बड़ा समझदारी से सुनना है। दूसरी बात कौमे लूत की क्या थी? कौमे इब्राहिम और कौमे लूत एक ही साथ आने वाली कौम है, एक ही साथ। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे, सगे भतीजे थे। बैठो जी, वहीं पे बैठो। सगे भतीजे थे लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। अब जाहिर है जब लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना एक है, तो इनके जमाने का बादशाह नमरूद भी एक ही होगा, एक होगा। अब नमरूद का जिक्र आएगा, और मैं आपको बताई थी नमरूद एक टाइटल है, ये बादशाह का नाम नहीं होता है। नमरूद, फिरौन, ये सब टाइटल है बादशाहों के। कौमे लूत दुनिया की वो पहली कौम थी, याद रखना, जिसने सबसे पहले अल्लाह का इनकार किया। अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं। क्यों? दुनिया की पहली कौम है ये जिसने अल्लाह का इनकार किया। कौमे लूत को ऐसा लगा कि ये हमारी मनमानी जिंदगी गुजारने नहीं देता है। लूत, अगर तुम अपनी मनमानी जिंदगी गुजारना चाहते हो, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से जिंदगी पे चलना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हें रब का इनकार करना पड़ेगा। खुदा को ही ना मानो तो खुदा की शरीयत को भी नहीं मानोगे। शरीयत को नहीं माना, नहीं, खुदा ही को नहीं माना इन्होंने। नमरूद से पहले भी, कौमे लूत से पहले भी ना कई कौमें आई थी, कुफ्र भी था, शिर्क भी था, लेकिन कम से कम खुदा को तो मानते थे ये लोग। लेकिन कौमे लूत ऐसी कौम बन गई तारीख दुनिया के अंदर जिसने सबसे पहले अल्लाह का इनकार किया, सिर्फ इस वास्ते कि हमको अपनी मनमानी जिंदगी गुजारना है। अगर हम कह ले कि हाँ अल्लाह है, तो फिर हमको अल्लाह के बताए हुए कानून पे भी चलना पड़ेगा। इस वास्ते बड़ा आसान तरीका ये था कौमे लूत के सामने कि अल्लाह ही का इनकार कर दो। ना खुदा के बनाए हुए कानून, ना खुदा की बनाई हुई शरीयतें, कुछ नहीं। और बताओ इसकी वजह क्या थी? वही नफसानी ख्वाहिशात। एक तरफ जिना ने इस कौम को बर्बाद करके रख दिया, दूसरी चीज जिना करते क्यों थे, जिना से रुके क्यों नहीं ये लोग? नबी मौजूद हैं, एक नहीं दो अल्लाह के नबी हैं। लूत अलैहिस्सलाम भी हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हैं। ख्वाहिशात ख्वाहिशात ख्वाहिशात। आसान जिंदगी चाहिए थी, मनमानी जिंदगी चाहिए थी, जैसा दिल करता वैसी जिंदगी चाहिए थी। इन्होंने खुदा ही का इनकार कर दिया। आपको मैं बताऊं, नमरूद दुनिया का पहला शख्स है
جس نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی تھی. ہم نے اس سے پہلے بھی سنا یہ. سب سے پہلے بال کو روح بیچنے والا نمرود تھا. بدلے میں شیطان نے کیا کیا؟ اب یہ بڑا غور سے سنو، پھر آگے کا پورے 2 پارے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئیں گے. جب اس نے اپنے آپ کو شیطان کو بیچ دیا کہ میں تو جو چاہے میں کروں گا، پھر میں جو چاہوں وہ تو کرنا، شیطان نے اس کے لیے ایک بہت بڑی عمارت بنائی. بہت بڑی عمارت. اس زمانے میں اتنی بڑی بلڈنگ، اتنی بڑی عمارتوں کا کوئی رواج نہیں تھا. اور ہر مینارے پہ میناروں والا عمارت بنائی اس نے، اور ہر مینار پہ کئی بت تراش کے رکھ دیا نمرود نے. ایسے اس کو اگر آسان لفظوں میں کہوں تو یہ سمجھو ہر فلور پہ اس نے خداؤں کو رکھا. ہر فلور پہ، ہر مینارے پہ. نمرود دنیا کا واحد شخص ہے یا پہلا شخص ہے جس نے اپنے زمانے میں کئی خداؤں کو انٹروڈیوس کروایا. یہ خدا، یہ خدا، یہ بھگوان، یہ بھگوان، یہ والا بھگوان، یہ والا بھگوان. آج پوری دنیا میں انڈیا پہلے نمبر پہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ خداؤں کی پوجا ہوتی ہے. اور ان کافروں کے ساتھ رہتے رہتے ہم بھی ویسے ہی ہو گئے ہیں. ہمارا عقیدہ خراب، ہمارا ایمان خراب. زور سے اچھے سے سمجھ لو آخر یہ بت پرستی شروع کہاں سے ہوئی؟ اتنے سارے بھگوان زمین پہ آئے کہاں سے؟ اللہ ان کا کیا انجام کہتا ہے؟ اور اسلام نے بت پرستی کو حرام کیوں کیا؟ آج اس کا ایک مطلب سمجھ کے جاؤ. اس کا ایک مطلب اچھے سے سمجھ لو. بت پرستی صرف اس واسطے حرام نہیں ہے کہ یہ پتھر کی مورت ہے، یہ قبر ہے، یہ آڑا پتھر ہے، یہ کڑھی پتھر ہے، ہم مانگیں گے تو یہ اس کو سنائی نہیں دیتا، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ کھا نہیں سکتے، کیسے سنیں گے؟ اس واسطے نہیں. آج ایک الگ ہی انداز سے شریعت کو سمجھو. آخر بت پرستی شروع کہاں سے ہوئی، کیوں ہوئی، اور اسلام نے بت پرستی کو، خداؤں کو، اتنے سارے خداؤں کو ماننے سے حرام کیوں کر دیا ہے؟ سب سے پہلا شخص نمرود تھا جس نے بہت سارے خداؤں کو انٹروڈیوس کروایا، بہت سارے خداؤں کا تعارف کروایا. شیطان نے اس کے لیے بڑا سا مینارے والا عمارت بنائی اور ہر مینارے پہ، ہر فلور پہ کئی خداؤں کو ٹانگ دیا. کوئی ایسا، کوئی ویسا، کسی کا چہرہ ایسا، کوئی نیلا، کوئی کالا، کوئی پیلا، کوئی ایسا، کوئی ویسا، اور کہا یہ سارے خدا ہیں، یہ سارے خدا ہیں، دیکھ لو. اب آؤ، جب اتنے سارے خداؤں میں الجھ گیا نمرود، اتنے سارے خداؤں کی عبادت کرتے کرتے اتنا الجھ گیا نمرود، آخری میں اس نے کہا میں ہی خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں. اپنی خدائی کا اعلان کر دیا. اب بڑا سمجھنے والا سوال ہے، جب خدا اتنے سارے بنا لیے تھے تو اپنی خدائی کے اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھو، جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کسی بھی بت کی، کسی بھی درخت کی، ہر غیر اللہ کی عبادت کے اندر شیطان چھپا ہوتا ہے. ہم روز دیکھتے لبربا کے اندر بھی شیطان، لات کے اندر بھی شیطان، عزا کے اندر بھی شیطان تھی. ہر غیر اللہ کی عبادت کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. اور جو شیطان کی عبادت کرتا ہے، 2 چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے، ایک تکبر، ایک حسد. شیطان نے کیا تھا یہ دونوں، تکبر اور حسد. انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، میں بڑا، میں اچھا. یہ شیطان کے الفاظ تھے. اب جب اس نے شیطان کی پوجا شروع کر دی نمرود نے، تو شیطان والا گھمنڈ، شیطان والا تکبر اس کے اندر آیا اور اس نے کہا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں. دنیا کا پہلا بادشاہ
جس نے اپنی خدائی کا اناؤنسمنٹ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے بعد پیچھے پیچھے آنے والے نمرود، اس کے بعد پیچھے آنے والے فرعون نے پھر یہی کیا۔ پہلے تو نمرود نے کیا۔ اب یہاں پہ سمجھ لو، آج ایک شریعت کا بہت باریک مسئلہ سمجھاتی، بہت ڈیپ میں۔ آخر اسلام نے بت پرستی کو حرام کیوں کیا ہے؟ کیا بات صرف اتنی سی ہے کہ پتھر دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا؟ نہیں۔ جب انسان کئی خداؤں کو پوجنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کا پجاری بن گیا۔ بعد میں بالکل نمرود ہی کی طرح پھر وہ اپنی خدائی کا اعلان کرتا ہے۔ میرے سے بڑا کون؟ میرے سے زیادہ ہوشیار کون؟ میرے سے زیادہ عقل مند کون؟ میں کیوں کسی کی مانوں؟ سارے لوگ میری سنے، میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ ہر ایک اپنے آپ کو بڑا، خدا کی حد تک بڑا سمجھتا ہے، خدا کی حد تک۔ آپ کو بتاؤ، جب کئی خدا بنا لیتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ہر انسان آج موڈی ہے۔ میرا موڈ، میری مرضی۔ نماز پڑھنے دل نہیں چاہتا، نہ پڑھو۔ من مانی زندگی، نہ اسلام کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، نہ شریعت کی پرواہ، نہ اللہ کے حکم کی پرواہ، نہ اللہ کے رسول کی پرواہ۔ دل نہیں چاہ رہا تھا تو کیا کرتے اٹھنے کا؟ نماز نہیں ہو رہی ہے، ہاں صحیح ہے تمہاری بات، لیکن دل ہی نہیں کرتا ہے کچھ پڑھنے کو، کیا کر سکتے ہیں؟ ہوتا ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ نماز کی عادت نہیں، روزے کی طاقت نہیں، اور موت دن بدن ایک ایک قدم ہماری طرف آگے بڑھتے جا رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ روز 5 مرتبہ ملک الموت، موت کا فرشتہ ہمارے دروازے سے ہمارے گھر کے اندر جھانک کے جاتا ہے۔ آج کسی کو لینا تو نہیں ہے؟ موت کا فرشتہ 5 مرتبہ دن میں جھانک کے جاتا ہے۔ پوچھا تھا ایک مرتبہ کسی نے، کیا تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے؟ کہا نہیں، غلطی نہیں ہوتی، غلطی سے میں کسی کو نہیں لے کے جاتا ہوں۔ 1 2 نہیں، روز 5 مرتبہ موت ہمارے گھر تک، ہمارے بستر تک، ہمارے یہاں تک، دل کی دھڑکن تک آ کے جاتی ہے۔ آج اس کو لینا ہے کیا؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جس بازار میں ہم بڑے شوق سے عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے نا اسی بازار کی کسی دکان میں ہمارے نام کا کفن بھی آ گیا ہو، ہمارے نام کا کفن آ گیا ہو اس بازار کی دکان پہ۔ غافل انسان، یہاں نمرود ہی کی طرح ہم نے اپنے دل پہ حکومت کی، اپنے خواہشات کے غلام بن گئے، اتنے خداؤں میں الجھ گئے کہ اپنے آپ کو ہی خدا مان بیٹھے۔ اپنی مرضی چلانا یہ خدائی کا دعویٰ ہے، یاد رکھنا۔ شریعت کے اندر میری مرضی، میری رائے، میرا خیال، میرا موڈ، یہ کسی چیز کو شریعت نہیں مانتی، کسی چیز کو شریعت نہیں مانتی ہے۔ نمرود بھی تباہ ہو گیا۔ پھر دیکھ لو، نمرود از بیک۔ آج نمرود واپس آ گیا ہے۔ ہمارا ایک ایک دل نمرود ہے، ہمارا ایک ایک گھر نمرود ہے۔ ہر بچہ منمانی میں لگا ہوا ہے، ہر بچہ اپنی مرضی چلا سکتا۔ 4 سال کے بچے کو آپ اپنی پسند کی ٹی شرٹ نہیں پہنا سکتے۔ 4 سال کے بچے کو آپ اپنی مرضی سے نہ سلا سکتے، نہ اپنی مرضی سے جگا سکتے۔ 4 سال کے بچے کو ہم اپنی پسند کا کھانا نہیں کھلا سکتے۔ 4 سال کا بچہ بولتا ہے مجھے یہ والا نہیں، یہ والا چاکلیٹ پسند ہے، یہ والا فلیور نہیں، یہ والا فلیور پسند ہے۔ 4 سال، 5 سال کا بچہ، 5 سال کی لڑکی بولتی ہے مجھے پنک کلر بہت پسند ہے۔ اس کو کیسے معلوم؟ موڈ تو دیکھو، خواہشات تو دیکھو۔ نمرود از بیک، نمرود واپس آ گیا ہے۔
من مانی من مانی من مانی. جب ہم کھا پی نہیں سکتے اللہ کی عبادت کے لیے دل راضی ہی نہیں ہو رہا ہے. کیوں راضی نہیں ہوتا ہے؟ جب تو نے اتنے سارے خدا بنا لیے، اتنے سارے خدا بنا لیے، پھر تیرا دل اتنے خداؤں میں الجھ کے رہ گیا، پھر انسان اپنے دل کی کرنے لگا. اور یہ دل کا کرنا یہ سب سے بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ. نمرود بھی تباہ ہو گیا، قوم لوط بھی تباہ ہو گئی، اور ہم ان کو فالو کر کے وہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دل کی نہیں سننا ہے، دل کی نہیں سننا ہے. آپ کو بتاؤں، اسی لیے نماز فرض ہے. بت پرستی اسی لیے حرام اسلام کے اندر. اتنے سارے خداؤں میں الجھ کے تو دل کی سن کے بیٹھے گا. نماز کیوں فرض ہے؟ یہ عبودیت کا، یہ غلامی کا اعلان ہے اللہ کی. اے میرے رب، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں جھکتا ہوں اللہ کے آگے. اپنی غلامی کا اعلان کرنے کے لیے 5 بار اللہ کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں. اللہ، میری مرضی نہیں، میری رائے نہیں، میری خواہشات نہیں، میری من مانی نہیں. اے میرے رب، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، تو جو حکم دے گا وہی مانوں گا. تو جس کو حلال کہے گا میرے رب میرے لیے وہ حلال ہوگا، تو جس کو حرام کہے گا اے رب وہی میرے لیے حلال ہوگا، وہی میرے لیے حرام ہوگا. یہ غلامی کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے نماز کو فرض کر دیا ہے. اسی لیے یاد رکھو مسلمانوں، قوم لوط، بے نمازی سے بڑا تکبر کوئی نہیں ہے، متکبر کوئی نہیں. بے نمازی سے بڑا نمرود کوئی نہیں، بے نمازی سے بڑا نمرود کوئی نہیں. دھیان سے سنو میری بات. میں نے آپ سے کہا میں اپنے الفاظ کی ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھ کی ذمہ دار نہیں ہوں. اسی لیے سمجھ کے سمجھو، بے نمازی سے بڑا نمرود کوئی نہیں، بے نمازی سے زیادہ برباد زندگی کسی کی نہیں ہے. کیوں؟ نماز عبودیت کا اعلان ہے، نماز غلامی کا اقرار ہے. میرے رب، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں تیرا غلام ہوں، تیرے آگے سر جھکانے والا ہوں. نہ تو اسلام بت پرستی کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام نے نماز چھوڑنے کی اجازت دی ہے. یہ دونوں چیزیں نکل جائے ایک انسان کے اندر سے، بچتا کیا ہے پھر؟ آپ کو لگتا ہے ہم سے بڑا شیطان کوئی ہوگا دنیا کے اندر؟ کوئی نہیں ہے. مسلمانوں، قوم لوط نہ بنو. ہر ترقی یافتہ ملک آج خدا کا انکار کر رہا ہے. پہلے نمبر پہ ہے جاپان. جاپان کیوں؟ سارے ملک کا ایک مذہب، کوئی کافر نہ کوئی مشرک نہ کوئی مسلمان، اور اسی کو فالو کر کے آج ہم پہ بھی یہی لاگو ہونے والا ہے. سول کوڈ کا مطلب سمجھتے ہو؟ نہ کوئی پردہ، نہ کوئی مسجد، کچھ نہیں. سارے لوگ خدا ہی کا انکار کر دو. آگے ایک بڑا عجیب واقعہ آ رہا ہے، سوچ کے حیران رہ جاؤ گے. قرآن نے اتنے سالوں پہلے مسلمان کو چوکنا کر دیا تھا، اتنے سال پہلے. آج جاپان پہلے نمبر پہ ہے، ترقی یافتہ، دھوم مچی ہے. میڈ ان جاپان دیکھو، کوئی چیز ریٹ بڑھ جاتے ہیں، ہم سمجھتے جاپان، دیوانے ہو جاتے جاپان کی ترقی دیکھ کے. لیکن ایک خدا کو نہ ماننے والا ملک ہے وہ. اور نمرود نے اسی کا تو اعلان کیا تھا، قوم لوط نے اسی کا تو اعلان کیا تھا. قوم لوط کا ذکر آتے ہی ایک ہی بات ہم کو یاد آتی ہے، یہ زانی قوم تھی، یہ بدکار قوم تھی، اس واسطے اللہ نے اس قوم پر عذاب بھیجا تھا. آج قوم لوط کے تباہ و برباد ہونے کا دوسرا سبب، دوسری وجہ سیکھ کے جاؤ. قوم لوط دنیا کی پہلی قوم تھی جس نے خدا کا انکار کیا تھا.
اور خدا کا انکار کیوں کیا تھا؟ صرف اپنی خواہشات پہ چلنے کے لیے. نہ خدا کو مانیں گے، نہ خدا کے قوانین کو مانیں گے، شریعت کو مانیں گے، اس واسطے. اور کوئی بات نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ان کے پاس سائنس نہیں تھا خدا کو نہیں ثابت کرنے کا. آج ہم بھی اسی راستے پہ چل پڑے. نفسانی خواہشات قوم لوط کی دوسری بڑی وجہ. اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھ ایمان پہ زندگی عطا فرما. آج کے دور میں ایمان سنبھالنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. لوگ تجوری بند کر کر کے سونا چاندی پیسہ سنبھالتے ہیں. ایمان کو سنبھالو، اپنے ایمان کو سنبھالو، اپنی اولاد کے ایمان کو سنبھالو. یہ تجوری میں بھر بھر کے رکھ کے سنبھالنے سے بھی زیادہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے. آگے بتاؤں میں آپ کو سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. اب یہ حدیث آپ سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ اپنی اصل حالت میں دیکھا تھا، صرف 2 مرتبہ. باقی جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی تھے دحیہ کلبی. اگر بات کرنا ہوتا تو دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روپ میں آتے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ وحی نازل کی جاتی. 2 مرتبہ صرف، اور وہ بڑا خاص ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے. دھیان سے دیکھنا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کے دیکھی، پورا آسمان بھرا ہوا تھا. غور سے دیکھا تو وہ ایک فرشتہ تھا، جبرائیل علیہ السلام. ایک پنکھ کھولا تو شمال سے لے کے جنوب تک جتنی چیزیں ہیں وہ ڈھک گئی تھی، اور دوسرا پنکھ کھولا تو مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی چیزیں تھی سب ڈھک گئی تھی. 2 ہی پنکھ کھولا تھا. ابھی تو ایسے 600 پنکھ ہے جبرائیل علیہ السلام کے، 600 پنکھ ہے فرشتے کے. سوچو جب فرشتہ ایسا تو میرا رب کیسا ہوگا، ہمارا رب العالمین کیا ہی ہوگا. یہ فرشتہ قریب آیا، بولتا اللہ تعالی، اور قریب آیا اور قریب آیا. زمین اور آسمان کے بیچ میں فرشتہ لٹک گیا. اتنے قریب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا. میرے اور جبرائیل کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا، 2 ہاتھ کا فاصلہ. ایک دوسری جگہ کب دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، معراج والی رات. معراج والی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا جبرائیل کو 600 پنکھ تھے، 600 پنکھ، اور ہر پنکھ سے قیمتی ہیرے، قیمتی موتی، قیمتی جواہرات، قیمتی سونا جھڑ رہا تھا. اللہ اللہ، جس سونے چاندی کے لیے ہم مر مر کے زندگی گزار رہے ہیں نا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے پرندہ پر جھاڑتا ہے، مٹی جھٹکتا ہے، دھول جھٹکتا ہے، اللہ کا ایک ایک فرشتہ پنکھ جھٹکتا ہے تو قیمتی ہیرے جواہرات جھڑتے ہیں. ذرا دیکھ لو. اب یہاں پہ جب جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تھا، اس واقعے کا ذکر سورہ نجم میں موجود ہے. یہاں پہ اب غور سے دیکھو. 15ویں پارے کی تفسیر میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے معراج والے واقعے کا ذکر کر دیا تھا. پھر کیا وجہ ہے ایک بار پھر سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ معراج کا ذکر کر رہا ہے؟ یہ کوئی عام معراج کی باتیں نہیں ہے. جو وہاں دیکھا تھا. آج آؤ دوسرا بات اور بتاتی ہوں. معراج کی رات کا واقعہ بیان کر کے اللہ 2 باتیں اس 2 پارے کے اندر سمجھا رہا ہے.
ایک اور نازک سا رشتہ میں آپ کو بتانے چلی ہوں. کل ایک بڑا نازک سا رشتہ ہم نے سنا ماں باپ کا اولاد کا. آج ایک اور رشتہ سن لو. وہ کون سا رشتہ ہے؟ اللہ تعالی معراج کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پہ بیان کر رہا ہے. وہ ہے مہمان کا اور میزبان کا. مہمان اور میزبان، کیونکہ پورا 27واں پارہ انبیاء کے مہمانوں کا ہی تو ذکر ہے. مہمان آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، مہمان آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس. پھر اللہ ذکر کر رہا ہے محمد آئے تھے مہمان بن کر اوپر آسمانوں میں. کیسے آئے تھے؟ یقین مانو اگر یہ رشتہ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا، مہمان کیسا ہونا چاہیے، میزبان کیسے ہونا چاہیے، مہمان بن کے جاؤ تو کیسے رہنا، مہمان آیا تو کیسے رہنا ہے، یقین مانو آپ کے آدھے رشتے وہیں پہ بچ جائیں گے. سب سے پہلے میں مہمان نوازی سے شروع کروں گی. مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑی مہمان نوازی کی تھی. تلا ہوا گوشت پیش کیا تھا مہمانوں کو. لوط علیہ السلام کے بھی مہمانوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے. ایک سب سے بڑی حدیث سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں جو مہمان نواز نہیں ہے، خیر نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. یہ حدیث خیر نام کی کوئی چیز نہیں، بھلائی ہے ہی نہیں اس کے اندر، اگر وہ مہمان نواز نہیں ہے تو. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. مہمان کی عزت کرے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنتے چلو عزت کس کو کہتے ہیں مہمان کی. آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا. تھوڑا آواز بڑھا تو نا، ہوتی کم ہے. عزت کس کو کہتے ہیں مہمان کی؟ ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا کھلانا ہی عزت ہے. نہیں، کھانا کھلانا عزت نہیں. ادھر یہ والا صرف کھانا کھلانا ہی عزت ہے ہم سمجھتے ہیں. وہ نمبر 3 پہ آ رہا ہے کھانا کھلانا. اس سے پہلے 2 اور چیزیں ہیں، وہ سن لو. سب سے پہلے مہمان جب آتا ہے اس کو بڑے عزت بڑے احترام کے ساتھ اندر لیں، سلام کے ساتھ. مہمان کے ساتھ کوئی دل دکھانے والی بات نہ کرے. دیکھتے ہی منہ بن جاتا ہے، سلام کا جواب تک نہیں دیتے. دیکھتے ہیں مہمان آ رہے، کوئی دروازہ بند کر کے اندر چھپ جاتے. پہلے عزت کے ساتھ اندر تو لو. کھانا کھلانا بات کی بات ہے، سلام تو کرو. مہمان کے ساتھ کوئی دل دکھانے والی بات نہ کرو بولو اللہ تعالی. پہلی چیز جو مہمان کی ہے وہ غور سے دیکھ لو. نمبر 2 اس کی عبادت کا خیال کریں بول رہے اللہ تعالیٰ. عبادت کا ہو سکتا ہے بیچارہ بڑی دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں. مہمان سے پوچھو کیا وضو کرو گے، وضو کا پانی چاہیے، وضو کی تیاری کرنا ہے، نماز پڑھو گے. دوسرے نمبر پہ اندر لینے کے بعد مہمان سے سب سے پہلا سوال اس کی عبادت کے بارے میں کیا جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ ان کی خالہ لگتی تھی، ازواج مطہرات میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آتے تھے کبھی کبھی اپنے خالہ کے گھر، چھوٹے سے بچے، کبھی کبھی رات کو بھی یہی رک جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، پوچھتے یہ بچے نے نماز پڑھی؟ مہمان کی عبادت کا خیال رکھنا یہ پہلا فرض ہے، یاد رکھو. آپ وضو کریں گے، آپ ضرورت سے فارغ ہوں گے، آپ کی
کی نماز رہ گئی ہے کیا؟ پہلے آپ نماز پڑھیں گے، یہ مہمان کا دوسرا اولین فرض ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا مہمان ہمارے گھر آتا تو سب سے پہلے پوچھتا تھا قبلہ کدھر ہے؟ آپ کو یاد ہے وہ دن؟ قبلہ کدھر ہے مہمان پوچھتا تھا۔ ابھی مہمان آتے، مہمان بڑا بے نمازی، اس سے بڑا بے نمازی میزبان آئے ساتھ پوچھتا ہے چارجر ہے کیا؟ یہ فون کا چارجر ہے کیا؟ پھر دوسرا سوال رہتا اس کا وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے؟ وائی فائی دکھ رہا یہاں پہ، وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے؟ قبلہ کوئی نہیں پوچھتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ آپ چائے لیں گے بسکٹ لیں گے، اس سے پہلے پوچھو آپ نماز پڑھیں گے، آپ وضو کریں گے، آپ کے وضو کا انتظام کر دوں، آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں کیا، نماز پڑھ لیں، کوئی نہیں کہتا۔ آتے ہی وہ پوچھتا موبائل کا چارجر ہے کیا؟ چارج ختم ہو گیا، چارج ختم ہو گیا، صرف چارج کی پڑے رہتی اس کو، نالائق کہیں کا، دو نمازیں تیری چھوٹ گئی ہیں بچہ، وہ پڑھ لے پہلے، نہیں پڑھتا ہے۔ اتنے لمبے سفر سے آ رہا ہے میرا بچہ، دو تین نمازیں قضا ہو گئی ہوں گی، پہلے پڑھ لے، نہیں اس کو پہلے چارجر چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا بتاؤ، اس کی صحت کے حساب سے کھانا کھلانا، کھلا کے مت مار دینا۔ ہو سکتا آنے والا بیمار ہو سکتا آنے والا بی پی پیشنٹ ہو سکتا آنے والا شوگر پیشنٹ ہو، اور ہم ہے کہ پوچھ رہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ تم کھاتے کیوں نہیں، کھاتے کیوں نہیں، کھاتے کیوں نہیں، کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ ارے ہو سکتا ہے بھائی بڑا سسٹمیٹک بندہ ہو، بڑا سنبھال کے کھاتا ہو، بڑا پرہیزی کھانا ہو، اس کی صحت کے حساب سے کھانا کھلانا، اور چوتھا اصول جلدی کھلانا بھی فرض ہے۔ اتنا دیر نہیں کرنا کہ مہمان جاتے رہتا ہے نا جوتے پہن کے، تب بولتے ہم کھا کے جانا تھا، کھلانا ہی تھا تو 4 گھنٹے بیٹھے تھے، کھلا ہی دیتے، کھا ہی لیتے ہم۔ اٹھ کے جا رہے 2 گھنٹے کے بعد، اس کے بعد بولتے چائے تو پی کے جانا تھا، اچھا نہیں لگ رہا، چائے تک نہیں لیے، تم دیتے تو میں پیتی، ضرور پیتی۔ چائے بننے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں کیا؟ 2 گھنٹے کیسے لگ جاتے ہیں؟ اس کی صحت کے حساب سے کھلانا اور جلدی کھلانا، یہ تک حدیثوں میں بتایا جا رہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متحمل مزاج، اتنے ٹھنڈے اتنے کول تھے، کبھی غصہ نہیں آتا تھا ابو بکر صدیق کو۔ لیکن ایک مرتبہ مہمان آیا ان کے گھر، اور ان کے بیٹے نے بڑی دیر کر دی کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، تو انہوں نے ڈانٹ کے اپنے بیٹے سے کہا تم نے مہمان کو اتنی دیر کرا دیا، اتنی دیر کرا دیا۔ ہو سکتا ہے مہمان کچھ نہ کھایا ہو، بھوکا ہو، اگر آپ کے کھلانے کی نیت ہے، کھلانا چاہتے ہو، فٹ سے کھلا ہی دو نا، اتنا سوچنے کی کیا بات رہتی ہے، اتنا سوچنے والی کیا بات رہتی ہے؟ نہیں، سوچنے میں ہی اتنا ٹائم لگا جاتے ہیں۔ نہیں تو پکا ہوا تو رہتا ہے، جو پکا ہے وہ کھلا دو، بات ختم ہو گئی۔ بریانی کے کھلانے کے چکر میں بھوکا ہی مار دیتے ہیں، اور بریانی آج بن رہی، بولو عورت کا سارا دن کچن میں جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کون سی بریانی بنتے رہتی، سارا دن ایک بریانی بنانے میں لگا دیتی۔ اب کوئی مہمان آیا ہوگا، وہ بریانی بننے تک بیٹھے گا، کیسے بیٹھے گا بتا دو؟ کھانا اس کی صحت کے حساب سے دینا ضروری ہے، اور جلدی دینا ضروری ہے۔ میں نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی روشنی میں حدیثیں کہہ رہی ہیں۔ آپ کو بتاؤں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہمان نواز تھے۔ نہ کوئی بڑا گھر تھا، نہ کوئی امیری تھی، نہ کوئی پیسے والے تھے، لیکن چاہتے تھے دنیا بھر کے مہمان میرے ہی گھر میں آئے۔ ہم کو تو وہ ساس بھی اچھی نہیں لگتی جس کے مائکے والے آتے رہتے۔ ساس کی وجہ سے اگر گھر میں زیادہ مہمان آنے لگے تو بہو کے منہ تو دیکھو کتنے بنیں گے، پھر جب دیکھو جب ساس کے مہمانوں سے گھر بھرا ہوا رہتا ہے۔ ابو ایوب انصاری اتنے مہمان نواز،
اسی لیے اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، سارا مدینہ چاہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے مہمان بنے، میرے گھر کے مہمان بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، اونٹنی جس گھر کے دروازے پہ بیٹھے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ سیدھے آتی ہے اللہ کے رسول کی اونٹنی اور ابو ایوب کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ آخر کیوں اللہ نے ایک نبی کی مہمان نوازی کے لیے ابو ایوب کے گھر کو پسند کیا؟ کیوں؟ یہ کم عزت افزائی کی بات ہے کیا کہ ایک اللہ کا رسول تمہارے گھر کا مہمان ہو؟ فرشتے جس کے ساتھ ہو، جس کے پاس جبرائیل کا آنا جانا ہو، وہ تمہارا مہمان ہو۔ اللہ نے تمہارے گھر کو چن لیا مقدس مہمانوں کے لیے۔ ایک عادت ابو ایوب کی، یہ بڑے مہمان نواز تھے، ان کی مہمان نوازی کا اندازہ ایک واقعے سے لگا لو جو بڑا مشہور تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ سب سے پہلا ہاتھ کھڑا ہو گیا ابو ایوب انصاری کا، بڑا دل سے چاہتے تھے۔ مہمان تو لائے گھر پہ، آ کے بیوی سے پوچھ رہے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی کہتی ہے بس اتنا ہی ہے کہ بچے کھا کے سو جائے، آج تو ہم دونوں کے لیے بھی فاقہ ہے۔ کہا بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، کھانا مہمان کے لیے رکھ دینا۔ اپنے بچوں کو بھوکا سلاتے ہیں مہمان کو کھلانے کی خاطر، کیا جذبات تھا دیکھو۔ اب بھی کھانا ایک آدمی کا ہی تھا، ایک آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتا، تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں جب کھانے بیٹھو کسی بہانے چراغ بجھا دینا، اندھیرا، مہمان کو لگے گا میں بھی کھا رہا ہوں، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ سمجھدار، وفادار، فرما بردار بیوی نے چراغ بجھا دیا، مہمان پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ابو ایوب کو دیکھ رہے ہیں، کیا مہمان نوازی پسند آئی تمہاری؟ کیا پسند آئی؟ ہم سمجھتے ہیں مہمان نوازی کے لیے بڑا گھر ہونا ضروری ہے، خوبصورت صوفے ہونا ضروری ہے، تیرا دل بڑا ہونا ضروری ہے، دل بڑا ہونا ضروری ہے، یہ اللہ کہتا ہے۔ اور بتاؤ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، یہ تو ہے مہمان نوازی کے طور طریقے، کھانا جلدی کھلاؤ مہمان کو، اس کی پسند کا، اس کے حساب کا کھلاؤ، اندر سلام کر کے خوش اخلاقی سے اندر لو، جو ہے آپ کے گھر میں وہ کھلاؤ۔ اور جب مہمان رخصت ہو رہا ہے، ہماری یہ سنت ہے، ہماری یہ تہذیب ہے، دروازے تک چھوڑنے جانا، دروازے تک اب چھوڑنے جاؤ بولے تو پھر دروازے پہ آدھا گھنٹہ ٹھہرتی ہوں، نہیں آقا بولے بیان میں دروازے تک چھوڑنے جانا۔ اب پہلے صوفے سے اٹھ کے آدھا گھنٹہ ٹھہرتے، پھر دروازے کے باہر جا کے آدھا گھنٹہ، پھر گیٹ کے پاس جا کے آدھا گھنٹہ، پھر برقع نیچے والا اوڑھ کے آدھا گھنٹہ، پھر اوپر والا اوڑھ کے آدھا گھنٹہ، نکلے تک اللہ اللہ رہتا عورتوں کا۔ یہ حالت ہماری ہو گئی، کرو بولے تو اتنا کرنے کا نہیں، تو مہمان جیسے ہی آتے سر میں درد شروع ہو جاتا، جا کے سو جاتی، یا تو یہ دونوں کے بیچ کا کوئی راستہ آج تک ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ایک بیان فضول خرچی اور کنجوسی کے بارے میں بھی ہوا، دونوں کے بیچ کا بھی تو کوئی راستہ ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے۔ دو عورتوں کو جیل ہوئی اور 20 سال کی سزا ہوئی، دونوں جیل میں بیٹھی باتیں کی،
اور جب 20 سال کی سزا ختم ہوئی، دونوں باہر نکلی تو کہا اب باقی باتیں گھر جا کے کریں گے۔ یہ عورتوں کی زندگی، ہر عورت باتیں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں، اور وہ باتیں بھی نہ سر رہتا نہ پیر رہتا، اس میں نہ اللہ رہتا نہ رسول رہتا، پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں جو ختم ہو کے ہی نہیں دیتی ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، دونوں کے بیچ کا بھی تو ایک راستہ ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، میزبان اگر ہے کسی کے گھر، مہمان بن کے جا رہے تو کیسا بننا۔ آج تک آپ نے مہمان نوازی کے اصول سنے ہیں، مہمان بن کے جانے کے طریقے نہیں سنے۔ آج اللہ تعالیٰ جو یہ یہاں پہ 27ویں 28ویں پارے میں مہمان بن کے جانے کے اصول بیان کر رہا ہے، اس کو تو ذرا دھیان سے سن لو۔ پہلا اصول، اگر آپ کسی کے مہمان بن کے جا رہے، پہلا اصول جس کو اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ہمارے مہمان بن کے اوپر آئے، نہ ان کی نگاہ ادھر ادھر بہکی، نہ ان کی نگاہ ادھر ادھر ٹیڑھی ہوئی۔ نگاہوں کو قابو میں رکھنا ہے پہلا اصول۔ مہمان بن کے جا رہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جہاں بٹھائے ہیں آپ کو بس وہیں پہ دیکھو۔ عورت ایسا جھانکتے رہتی، ایک نظر میں ہال میں بیٹھ کے بیڈ روم، باتھ روم، کچن تک دیکھ لیتی ہوں، اور تو اور ایک نظر میں دیکھ لیتی دھول کتنی ہے، جالے کتنے ہیں، پردے کتنے گندے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے مہمان بن کے گئے تھے کیا؟ ایک بار گئی تھی میں ان کے گھر پہ، اللہ پوچھو مت، تھو 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 تھو، اتنی دھول تھی نا گھر میں، باتھ روم کی تو حالت مت پوچھو، کچن میں تو برتن ایسے پڑے ہوئے تھے۔ اب مہمان اس واسطے بن کے گئے تھے کہ پورا چیکنگ انسپیکٹر کی طرح جائزہ لے کے آ جاؤ، دھول کتنی تھی، پردے کیسے تھے، ہے نا۔ اور ایسے دیکھتی ہیں عورتیں، خاص کر کے عورتیں، مرد سے تو ہمارا مطلب ہی نہیں، اب زبردستی گھس کے سنتے ہیں تو سنے، میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں، ہمارا مخاطب تو عورتیں ہیں۔ ہر چیز کو اتنی گہرائی سے گھورتی ہیں عورتیں، صوفے سے لے کے قالین تک، پلنگ تک، نظروں میں تولتے رہتی ہیں کتنی قیمت ہو سکتی اس کی، قیمت سے لے کے اس کی ہر چیز کو تولیں گی۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہیں مہمان بن کے جاؤ، پہلا اصول کسی کے مہمان بن کے جانے کا، نگاہوں کو قابو میں رکھو، نگاہوں کو قابو میں رکھو۔ وہی دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پہ جو اللہ دکھانا چاہتا تھا، نگاہیں ٹیڑھی نہیں کی، ادھر کی جہنم میں بھی جھانک کے دیکھو، ادھر کی جہنم میں بھی جھانک کے دیکھو، ادھر کی جنت میں بھی دیکھو، ادھر کی جنت میں بھی دیکھو، نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہو سکتا ہے گھر والوں کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوں جس کو وہ مہمان کو دکھانا نہ چاہتے ہوں، مہمان کو دکھانا پسند نہیں کرتے ہوں، نگاہوں کو قابو رکھو۔ پہلا اصول سمجھ کے، دوسرا اصول، اپنے ہاتھ پیر کو قابو میں رکھو، ہاتھ پیر کو۔ مہمان بن کے آتے، نہ فریج چھوڑتے نہ کبڈ چھوڑتے، سب کھول کے دیکھتے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا، بیٹھے بیٹھے ادھر اڑتے ادھر جاتے، بیٹھے بیٹھے ادھر جاتے، پھر دھاڑ سے کبڈ کھولتے۔ اب کبڈ کس کی سسٹمیٹک رہتی، ذرا ہاتھ اٹھا دو مجھے، رہتی ہے کسی کی؟ کبڈ میں کون اتنا سر ڈالے گا بھائی، وہ ایک بار صاف کرتے تو 6 مہینے چل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میں دیکھی تھی نا کبڈ، پھر وہ بولیں گے بھی زندگی بھر۔ فریج ہے، کھانے کی چیزیں اور کیا رہیں گی، ادھر ہاتھ ڈالتے ادھر ہاتھ ڈالتے، ادھر ہاتھوں کو قابو میں رکھو، قرآن سکھا رہا ہے ہاتھ پیر قابو میں رکھو۔ اچھا، عورت تو بیٹھی ہے ہاتھ پیر قابو میں لے کے، لیکن ساتھ میں اتنے بدتمیز بچوں کو لاتی ہے نا، پورا گھر ایک کر دیتے۔ تھوڑی ہی دیر میں
نہ सोफे का एक कुशन अपनी जगह पे रहता, दीवारें पूरी रंगीन, पूरे पौधों के गुलाब तोड़ दिए, सोफे पे कालीन पे चाय गिरा दिए, एक से एक शैतान बच्चे। और सबसे ज्यादा शिकायत मुझे माँ से है, या तो ऐसे बच्चों को लेके नहीं जाना कहीं पे, या अगर लेके गए हो तमीज से रहना सिखाओ, पहले ट्रेनिंग दो इनको मेहमान बन के जाना कैसे है। और तीसरी और सबसे गंदी बात औरतों की ये होती है, अब कोई बुरा ना माने, और माने तो माने, माने तो माने, सबसे गंदी बात औरतों की, बच्चे दीवार पे लिखते रहते मेहमानों के घर पे जाके, सोफे गंदे करते रहते, चाय गिराते रहते, तोड़ तोड़ करते रहते, और माँ रोकती नहीं है उनको, माँ बोलती नहीं है बेटा ये सब मत कर, इधर आ, यहाँ पे बैठ, इधर बैठ। और जब घर वाले मना करें तो माँ को बड़ा बुरा लगता है। घर पे गए थे तो हमारे बच्चों को डरा रही थी जी, 2-4 घंटे रह के जाने के बाद घर का पूरा नक्शा ही बदल जाता है, क्या से क्या हो जाता है घर। अल्लाह की पनाह। हाथ पैर को काबू में रखो, बोला अल्लाह ताला, काबू में रखो। तीसरी चीज, अगर आप किसी के घर मेहमान बन के जा रहे हैं, गौर से सुनो, क्योंकि ये बातें हम जानते ही नहीं है, मेहमान बन के जाने के उसूल, इसी वजह से कई रिश्ते टूट रहे। आपको लगता है ये मामूली बातें हैं, मामूली बातें नहीं है, ये इतनी अहम बातें हैं। मेहमान बन के जाना, और कोई मेहमान बन के हमारे घर पे आता है, रिश्तों की बुनियाद है ये बातें, रिश्तों की बुनियाद। एक मर्तबा मेहमान बन के आके इतनी तकलीफ दे के जाते हैं, दूसरी बार उन्होंने आ रहे बोले तो घर को दरवाजे को ताला लगा के जाना पड़ता। रिश्तों की बुनियाद है, ये छोटी छोटी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें नहीं है। अगर किसी के घर मेहमान बन के जा रहे, मेहमान मेजबान अपनी हैसियत के हिसाब से आपको खाना खिलाएगा, आप चुपचाप खाना खाना। ऐसा नहीं करते हम, ऐसा नहीं करते, पहले ही लिस्ट दे देते हम क्या खाते क्या नहीं खाते। बकरे का गोश्त होना, क्यों भाई बकरे का गोश्त चाहिए? हो सकता है घर वाले की हैसियत ही ना हो बकरे का गोश्त खिलाने की, या हो सकता है अगर हैसियत है तो फिर हो सकता है उसके पास टाइम ना हो बनाने का, हो सकता है एनर्जी नहीं है, इतनी दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, नहीं अब इसको चाहिए तो चाहिए, बकरे का गोश्त ही चाहिए, बड़े का गोश्त नहीं खाते। तुम बकरे का गोश्त जरूर खाओ, लेकिन अपने घर में। मेहमान बन के किसी दावत में गए हो या किसी के घर में गए हो, महंगी चीज नहीं मांगना, याद रखो, कोई महंगी चीज नहीं मांगना, ये उसूल है मेहमान बन के जाने का। अगर मेहमान आपको ऑफर करता है, देखो सस्ती चीज कौन सी है वो बोलना कि मेरे लिए काली चाय चलेगी, दूध वाली ना हो, तो हो सकता बेचारे के पास दूध ना हो, अब तुम बोलो बकरे का गोश्त, नहीं कोई भी गोश्त चल जाता है, कोई भी चल जाता है। अगर तुम दाल बना लो ना, मैं दाल तो बड़े शौक से खाता हूँ। ऐसे सस्ती चीज मांगना, अगर वो आपको ऑफर भी दे रहा है, हो सकता है बेचारा मुरव्वतन पूछ रहा हो, दर हकीकत उसके हालात अच्छे ना हो, जाके बैठ जाते हैं कुछ लोग और बोलते भाई कैसे खाएंगे, बड़े का गोश्त तो हम खाते ही नहीं है, चिकन भी नहीं खाते, अच्छा तरकारी खाते हो, नहीं तरकारी भी नहीं खाते, घूम फिर के आते बकरे के गोश्त पे, घूम फिर के बकरे के गोश्त पे आते। गया था एक दामाद लखनऊ में ससुराल में, लखनऊ का ससुराल, बड़ी तमीज की भाषा। सास ने पूछा आपके लिए भिंडी शरीफ बनाओ या बैगन साहिबा बना लो, या फिर शहजादे आलू खाना पसंद करेंगे आप, या बैगन राजा बना दूं, क्या बनाऊं बेटा आपके लिए? दामाद भी बड़ा बेगैरत था, इसने कहा सासू माँ मैं ठहरा बेगैरत मर्द, कहाँ ये शरीफ चीजें खाने का लायक हूं मैं, भिंडी शरीफ, बैगन शहजादे, आलू शहजादे, मेरे लिए कोई बेगैरत सा मुर्गा ही बना दो, मैं ठहरा बेगैरत सा मुर्गा ही बना लो।
جب مہمان آفر کرے نا مہمان کو سستی چیز پسند کرو نا, ہو سکتا اس کے حالات نہ ہو. اب کچھ لوگ دیکھتے گوشت بنا ہوا ہے ایسے بیٹھ جاتے منہ بنا کے, سارا گوشت کا ہے کیا؟ میں نا نان ویج نہیں کھاتا ہوں, میں ویج ہوں. اور مشکل میں ڈال دیتا گھر والوں کو. اب گھر والے سوچتے ہیں بڑی دعوت ہے, اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, اب کیا کھلائیں گے اس کو سمجھ میں آ کے نہیں دیتا. 2 نوالے لو دسترخوان پہ سے دل رکھنے کے لیے, جا کے اپنے گھر پہ کھا لو, بات ختم ہو گئی. مشکل میں ڈال دیتے ہیں گھر کے لوگوں کو. مہمان بن کے آئے سکون سے رہو, کہ ایک کھانا کیا ہماری زندگی بھر پیٹ میں رہے گا کیا؟ وہ کیوں اتنا کھانے کے لیے؟ اور بکرے کا گوشت مانگتے رہتے, مہنگی مہنگی چیزیں آرڈر کرتے. اور کچھ مہمان تو میں آپ کو بتا دوں اتنے نخرے کے بن کے آتے ہیں نا, دیکھا ہوگا آپ نے بھی, میرے سے اچھا جانتے ہوں گے. کل رات کا سالن ہم نہیں کھاتے, رات کا سالن ہے نہیں چلے گا, ہاں رات کا سالن. اور کچھ اس سے بھی زیادہ نخرے کے, صبح کا دوپہر میں نہیں کھاتے, دوپہر کا شام میں نہیں کھاتے, 3 بار ان کو الگ الگ چاہیے. اگر میزبان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہاں سے کھلائے گا پہلے یہ بتا دو. مہمان بن کے جانے سے پہلے ایڈجسٹ ہونا سیکھو. جو میزبان رکھ رہا ہے وہ بڑی عورتوں کو ہنسی آ رہی, کون کون یاد آ رہا مجھے بتا دو, کس کس کو تصور میں لا رہے, کون کون یاد آ رہا آپ لوگوں کو؟ کیا یاد آ رہی؟ اصلی بات, مہمان بن کے گئے ہو نا. ہاں, یہ مہمان نوازی ایک ایسی چیز ہے, میں تو سمجھتی ہے یہ چیپٹر نا عورت سے اچھا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. مرد صرف بولتا 4 لوگ آ رہے ہیں, ہاں کھانا بنا, زیادہ بنا. اب عورت سر پکڑ کے بیٹھ جاتی. اب یہ بادشاہ کسی شوہر کو نہیں سمجھا سکتے 4 آدمیوں کا کھانا بنانا معمولی بات نہیں ہے. صرف 4 مٹھی چاول ہی تو ڈالنا ہے, ان بولتا 4 مٹھی چاول نہیں ہے وہ, اس کے پیچھے پوری گھر کی صفائی ہے, اندر کے برتن نکالنا ہے, کٹوروں میں سجا کے دینا ہے, مہمان گئے کے بعد پوری چیزیں اٹھانا ہے. یہ جذبات کو مرد سمجھ سکتا ہے کیا؟ وہ بولتا پکا رہی تھی چنا, ایک تھوڑا زیادہ پکا, بہن کو ڈبہ دینا ہے. ساری بریانی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. جیسے کسی کو ڈبہ دے رہا, نہیں بن ہی رہا تھا نا, تھوڑا زیادہ بنا لو. کیوں زیادہ بنائیں گے بھائی, ذرا زیادہ بنا لو. اب ذرا زیادہ نہیں ہے, وہ اتنا بڑا ہو جاتا, پھر اس کے حساب سے مسالے تیار کرو, اتنے حساب سے دیر لگے گی. نہیں پکڑا تھا نا تو تھوڑا زیادہ, وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا. مہمان بولتے ہی عورت کا ہارٹ اٹیک ہوتا. اللہ, پھر مہمان ہے نا, مہمان آئے تو برکت ہے, گئے تو رحمت ہے, آرام ہی آرام. اب تم دیکھ لو رحمت ہے کہ برکت. آئے تو برکت ہے, گئے تو رحمت ہے. اب اس کو برکت کے خانے میں رکھتے کہ رحمت کے خانے میں رکھتے. اب یہ تم دیکھ لو, میرا اب تو کام ہے میں نبیوں کی مہمان نوازی بتا دوں, کرسی سے اٹھ جاؤ. اب تم اس کو رحمت کہہ لو, برکت کہہ لو, بکرا کھلاؤ, بغیرت مرغا کھلاؤ, تمہاری مرضی ہے, تمہاری مرضی ہے. نہیں کرنا چاہیے. اور ایڈجسٹ ہوتے ہی نہیں ہے مہمان. کسی کے گھر پہ جاؤ تو ایسے نہ کرو نا, نہیں بغیر اے سی کے کیسے رہتے, بڑا اے سی چاہیے. چائے نہ ہم ایسی نہیں پیتے, 1 کپ چائے تک گھر والوں کی مرضی کی نہیں پیتے, اپنی مرضی کی چاہیے ان کو. گھر پہ مہمان بن کے آتے, کھانا اب گھر والوں کی نہیں مہمان کی مرضی سے بنتا ہے. چائے تک نہیں ایڈجسٹ کرتے. روٹی نا ہم ایسی نہیں کھاتے, ہم ایسی والی روٹی کھاتے. تم کھاتے بھائی اپنے گھر میں کھاتے, اب یہاں پہ آئے ہو, ہمارے گھر میں مہمان بن کے آئے ہو, ہمارا سالن ٹیسٹ کرو نا, ہماری چائے ٹیسٹ کرو, ہماری روٹی ٹیسٹ کرو. نہیں ان کو یہاں پہ بھی اپنا ہی جیسا چاہیے.
अजीब इंसान है, घर में होटल के जैसा मांगता, होटल में जाके घर के जैसा मांगता। कैसी अजीब आदत है देखो, है ना। और कुछ मेहमानों को बता दूं मैं, कैसे कैसे नमूने के मेहमान हमारे घर पे आते। ऐसे मेहमान नहीं बनना है, इस वास्ते बता रही हूं मैं आपको। कुछ मेहमान ना रोज नहाने की आदत रहती उनको। तुम नहाओ, जरूर नहाओ, ठंडे पानी से भी नहाओ, गर्म पानी से भी नहाओ। एक तो बड़ा हंसी आती रहती थी, हर टाइम होते रहता, घड़ी पे नजर रहती, इनकी हंसी नहीं खत्म होते रहती है। अब जहां मेहमान बन के गए हैं, सुबह जैसे भी खड़े हो जाते, नहाना है नहाना है नहाना। खास कर ये बीजापुर वाले मेहमान, जन्नत में कोई बाथरूम नहीं है बीजापुर वालों, सुन लो, वॉशरूम है ही नहीं जन्नत में। नहाना है, जहां जाओगे हो सकता वहां पानी की कमी होगी, पानी ही नहीं है, या फिर हो सकता गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, या हो सकता बाथरूम ही नहीं है, बहुत दूर बाथरूम है, कॉमन बाथरूम है। हजार वजह हो सकती है। तुमको नहाना है अपने घर में नहाओ ना, रोज एक नहीं 4 बार नहाओ। किसी के घर पे मेहमान बन के जाके नहाने की धूम मचाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहाने के लिए गड़बड़ करते रहते हैं, अल्लाह की पना ऐसे ना करो, तकलीफ होती है लोगों को, तकलीफ होती है लोगों को। और बताओ दूसरा कौन से मेहमान जो बड़ी तकलीफ देते हैं, वो मेहमान जो बीमार को देखने के लिए आते। अल्लाह, औरतों की सांसें रुक गई। हाँ, मैं आपके दिल की आवाज आधे हिंदुस्तान तक पहुंचा रही हूं। ऐसे ना करो, कम से कम जब करे कोई तो बोलो मेरी बात। आपा बोले थे इस्तेमा में, हाँ मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, और थोड़ा कर लो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा और सही। बीमार को देखने आने वाले मेहमान, पहले तो आपको बता दूं, बीमार को देखने आ रहे बड़ी अच्छी बात है, जरूर जरूर जाओ मिजाज पुरसी के लिए, लेकिन पहला उसूल जल्दी उठ के जाना। चाय का इंतजार किए बगैर, कोई चाय चूड़े का इंतजार नहीं, जल्दी उठ के जाना। यहाँ पे भी 2 किस्म के लोग आते हैं बीमार को देखने के लिए। एक आते लोकल वाले, यही वाले आके 4 घंटे बैठते जाते ही नहीं है। अब हो सकता है बीमार को बेड पैन देने की जरूरत पड़ गए, खास करके जच्चा के पास आने वाले मेहमान, ला ला ला, इतनी तकलीफ जच्चा को देते हैं ना। बच्चा भूख से तड़पते रहता है, दूध पिलाना होता है, जच्चा को चेंज करना होता है, मेहमान हटते ही नहीं है, हटते ही नहीं, बैठे हुए रहते। मत तकलीफ दो किसी को, किसी को मत तकलीफ दो। देखा जच्चा बच्चा खैरियत से है, देखा बच्चा काला है, गोरा है, नकटा है, किस पे गया है, ननियाल पे, ददियाल पे, 100-500 जो रखना है रखो, जल्दी उठो ना, जल्दी जाओ। अब बैठ गए हिस्ट्री खानदान भर की लेके 4 घंटे तक बीमार को देखने आके। एक आदमी का ऑपरेशन होता है, उसके दोस्त लोग आते हैं, बीवी चाय चूड़ा का इंतजाम करती है। पूछा, भाभी जी ऑपरेशन में कितने खर्चा आया? तो बीवी ने कहा 1.5 लाख से ज्यादा आ गए। तो ये बोलते हैं 1.5 लाख इतने से ऑपरेशन के लिए? नहीं, ऑपरेशन के लिए तो 50,000 आए थे, 1 लाख ऊपर के चाय चूड़े का। ऊपर ही आने वालों के चाय चूड़े का इंतजाम ना, इतना है ना। नहीं, बीमार को देखने भी जा रहे मेहमान बन के, उसके भी उसूल है, कायदे हैं, कानून है, उसको फॉलो करो। अगर आपको लगता है आपका रिश्तेदार गरीब है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा, हल्का सा छोटे से लिफाफे में थोड़े से पैसे उसके सिरहाने रख दो। शादी में लिफाफा दे के आते, बीमार को लिफाफा दे के आओ, बीमार को लिफाफा दे के आना। इंसानियत भी तो एक चीज है। आपको लगता है आपका रिश्तेदार गरीब है, उसको किसी चीज की जरूरत है, शादी में कैसे देते हैं, वैसे बीमार को भी दे के आओ, उसकी 2 वक्त की 2 दिन की दवाओं का इंतजाम हो जाएगा। अब ये तो हो गए लोकल जो देखने आते, जो दूसरे गांव से आते, अब वो तो 3-4 दिन पहले जाने से सोचते भी नहीं। किराया लेके खसाव डाल के आए हैं, 2-2 हजार की टिकट लेके आए हैं, सुबह आके शाम में तो नहीं जा सकते, अब रुकेंगे 4-6 दिन। अब बीमार से ज्यादा
گھر والوں کو ان کی مہمان نوازی کی فکر رہتی، 3 وقت الگ الگ کیا کھلائیں گے. بیمار ترس رہا ہے تھوڑی سی گنجی کے لیے، پہلے مہمان کو شام کی چائے چاہیے، ٹائم پہ یہ چاہیے، ٹائم پہ وہ چاہیے. بیمار کو دیکھنا ہے، اس کا آخری وقت چل رہا ہے، اس کو ٹائم پہ گنجی دوا چاہیے. ان کی مہمان نوازی کے چونچلے ہی نہیں ختم ہوتے، نخرے ہی نہیں ختم ہوتے، ایڈجسٹ کرنے کو تیار نہیں رہتے لوگ. پھر جاتے جاتے بول کے بھی جاتے ہیں، ارے بیٹا تمہاری ساس بیمار تھی، دیکھنے آئے تھے، بہو ذرا پوچھ کے نہیں دیکھی، پوچھ کے بھی نہیں دیکھی. کہاں سے اتنی انرجی کوئی لائے گا، کہاں سے کوئی اتنا؟ یہ ہر گھر کی کہانی ہے. کس کے گھر کی کہانی نہیں ہے؟ انہوں ہاتھ اٹھا. ماشاء اللہ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. یعنی عورتوں کی آواز دل سے نکل رہی، آج تو دل سے نکل رہی. ہاں سمجھو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے رشتوں کو کھوکھلا کر رہی. ابھی فون آتا ہے، ہم آنے والے تھے، نہیں مت آؤ بولتے، مت آؤ. پھر یہاں سے نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جاتی ہے رشتوں کے اندر. بظاہر آپ کو لگتا ہے یہ چھوٹی باتیں، چھوٹی نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھنی تھی بہت پہلے، ہم سمجھ نہیں سکے، سارے رشتے ٹوٹ گئے. اب عورت کو جانے کہیں جگہ نہیں بچی ہے، ذرا دیکھ لو، نہ ادھر مائکے میں کہیں جا سکتے، نہ سسرال میں کہیں جا سکتے. اب لے کے اپنے بچوں کو گگن محل جا کے آنا پڑتا، پارک میں جا کے بیٹھ کے آتے نہیں تو ہوٹل میں، کیونکہ کسی رشتے دار والے بلانے کو تیار نہیں ہے ہم کو. اچھا ہاں مال میں بھی جاتے، کیونکہ کوئی رشتے دار اندر لینے کو تیار نہیں ہے ہم کو. کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اتنے آداب بتائے ہیں مہمان بن کے کیسے جانا ہے. اگر تھوڑی دیر کی مہمان نوازی ہے، ولیمے کی دعوت کا پورا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. غیر ناظرین اناہ، پکنے کا انتظار نہیں کرنا، کھانا پکنے کے بعد جاؤ، کھانا پکنے سے پہلے نہیں جانا ولیمے میں کسی کے. اور اگر کھانا کھا لیے، غیر مستأنسین لحدیث، جم کے بات کرنے کے لیے نہ بیٹھو. کھانا کھائے جلدی فنکشن ہال سے باہر جاؤ، جلدی کسی کے گھر سے باہر جاؤ، وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے. اب لڑکی والوں کو دیکھ دیکھ کے ہیبت ہوتے رہتی ہے، ابھی اتنے لوگ دکھ رہے، کتنا کھانا کم پڑیں گا. کھا لیے نا، جاؤ اپنے گھر. جا کے نہیں دیتے، اور بیٹھتے جمع کے بیٹھتے. یہاں تک کہ کچھ گاؤں میں فنکشن ہال والے آتے ہیں، لائٹ بند کرنا شروع کر دیتے، آخری لائٹ بند کرنے تک بیٹھے ہوئے رہتے. کچھ بچا تو ڈبہ لے کے آنے کے لیے، اصل نیت تو وہ رہتی ہے. قرآن سکھا رہا ہے آداب، قرآن سکھا رہا ہے جلدی جلدی واپس جاؤ گھروں کی طرف. گئے دلہن دلہا کو دعا دیے، ہمارے حصے کا جو تھا وہ کھا لیے، اب بس بھی کر دو. نہیں، اب بیٹھ جائیں گے کرسیاں لے کے فین کے نیچے اطمینان کے ساتھ. اب پورے خاندان کی شادیاں ڈسکس ہوں گی وہ ایک شادی میں. یہ مسلمان کے رولز بن گئے، جلدی جاؤ جلدی جاؤ. اور بڑا عجیب واقعہ دیکھو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قرآن کی روشنی میں ہے. 5 منٹ کے اندر میں آپ کو سمجھا دوں گی. ویسے بھی 2 پارے ہیں اور بیچ میں آپ لوگ اتنا ہنسے نا، اس کا ٹائم میرے ٹائم سے کٹ گیا. ٹائم کٹ کر رہی ہوں میں آپ کا، آپ نے ہنسایا نا مجھے، ٹھیک ہے. ہاں جی، عورتیں ہنسنا چاہیے، بیچاری اداس رہتی ہر وقت. ادھر فون کرو تو ان الگ ٹارچر دیتا، ادھر فون کرو تو ان الگ ٹینشن دیتا. سسرال والوں کی الگ ٹینشن، مائکے والوں کی الگ ٹینشن. لے دے کے ایک ہی جگہ ہے زینت آپا کا اجتماع، جہاں دل تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، جہاں کبھی روتے روتے سنتے، کبھی ہنستے ہنستے سن لیتے. ہاں اسی لیے عورتوں کی بڑے دل کی بات گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں ہم. آؤ تھوڑا 10 منٹ ہم بھی شادی کا حال سمجھ کے بیٹھتے ہیں، ہم بھی سمجھیں گے. دعوت میں آئے تھے، دعوت ہی تو ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اللہ کی دعوت ہے، کھانے کی دعوت نہیں ہے. بڑا عجیب واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے. جب بنی اسرائیل پر ایک مدت گزر گئی، ان کے دل سخت ہو گئے، اللہ کے کلام میں ان کا دل لگتا نہیں تھا.
یہ واقعہ بالکل ہم پہ فٹ ہوتا ہے، اسی لیے میں اس کو سنا رہی ہوں۔ انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی جس میں صرف اپنی خواہشات تھی، اللہ کے حکم کے خلاف اپنی مرضی اپنی خواہشات انہوں نے ڈال دیا۔ جیسے قوم لوط برباد ہونے کی بڑی وجہ خواہشات کی پیروی تھی، اور اسی پیروی کی وجہ سے انہوں نے خدا کا ہی انکار کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے بھی وہی کیا۔ اب کچھ دن اور گزر گئے تو کہا سارے لوگ اپنی مذہبی کتابوں کو چھوڑ دیں گے اور اسی ایک کتاب کو فالو کریں گے۔ کچھ اور دن گزر گئے، اعلان ہوا بادشاہ کی طرف سے، ایک ایک سے پوچھو اگر کوئی اس کتاب کو مانتا ہے جس میں خواہشات لکھی ہوئی ہیں، جس میں اللہ کے حکم کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کو قتل کر دو۔ سیدھے قتل کا حکم جاری ہو گیا۔ ایک ایک کو پکڑ کے پوچھا جا رہا تھا۔ اب لوگوں کو اور کیا چاہیے تھا زندگی بچانے کے لیے، لیکن ایک سمجھدار عالم تھا قوم کے اندر، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ کتابیں بھی جلا رہے ہیں اوریجنل، اور قوم ختم ہوتے جا رہی ہے۔ اس نے ساری اوریجنل اللہ کی کتاب کو لکھا، اس کو ایک لکڑی کے چھوٹے سے بکسے میں ڈالا اور اپنے گلے میں تعویذ کی طرح لٹکا لیا۔ اس سے بہترین حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ جب قوم بہت زیادہ قتل ہونے لگی، لوگوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ اس طرح تو ہماری قوم ختم ہو جائے گی، قتل عام شروع ہو گیا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ 1000 لوگوں کو قتل کرنے سے بہتر ہے ایک عالم کو بلا اور اس سے پوچھ کیا تو اس کتاب کو مانتا ہے؟ تو آج سے اسی کتاب کی تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ ایک عالم کو گمراہ کر بس ہے۔ بادشاہ اسی عالم کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم ہماری بتائی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہو؟ یہ کتاب پر اس عالم نے کہا اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے، میں اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں۔ بادشاہ کو لگتا ہے کہ وہ میری کتاب کی بات کر رہا ہے، لیکن عالم نے گردن والی کتاب گلے میں جو لٹک رہی تھی چھوٹی سی لکڑی کے باکس میں تعویذ کی طرح، اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب یہ عالم کی وفات ہوئی کئی سالوں کے بعد، لوگوں نے ان کی تلاشی لی اور کھول کے دیکھا یہ گردن میں اتنی بڑی تعویذ کیا ہے، دیکھا اس میں اللہ کی کتاب لٹک رہی تھی۔ جب کھول کے دیکھا اللہ کی کتاب کو تو لوگوں نے کہا یہ کیسی عجیب باتیں ہیں، اس سے پہلے ہم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ خواہشات کو فالو کرتے کرتے اس حد تک آگے نکل گئے، جب اللہ کی اوریجنل کتاب ان کے ہاتھ میں آئی تو لوگوں نے کہا یہ کون سے احکامات ہے، یہ کون سا فرمان ہے، ہم نے تو اس کو کبھی نہیں سنا۔ یہ کیسی باتیں تھی؟ آج ہم بھی خواہشات کے پیچھے لگ لگ کے قرآن کا کوئی واقعہ بتاؤ، قرآن کا کوئی حکم بتاؤ، لوگ حیران ہو کے ہماری طرف دیکھتے ہیں، یہ ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا تھا، پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، یہودیوں کی بڑی سازشوں میں سے ایک سازش ہے قرآن کو بدلنا، قرآن کو بدلنا۔ 1000 بار انہوں نے ترجموں کو بدلتے گئے۔ ایک نئی قرآن مارکیٹ میں آ رہی ہے کتاب التوحید کے نام سے۔ اب دیکھیں گے کتاب التوحید ہے، قرآن کے جیسی قرآن ہے، لیکن کوئی عربی نہیں جاننے والا اس کو پڑھے گا، اس کی من پسند
چیزیں اس کے اندر ملے گی, شوق سے پڑھے گا. اب جب قرآن اس کو اصلی حالت میں دیں گے وہ یہی بولے گا یہ کلام تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا, کبھی نہیں سنا. اللہ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا, لیکن ان نالائقوں نے ترجمے کو بدل کے رکھ دیا, اس کے معنی مطلب کو بدل کے رکھ دیا, اس کے مسائل کو بدل کے رکھ دیا. مسلمانوں کو کھلی آزادی دی جا رہی ہے, جو چاہے کرو, جیسی چاہے زندگی گزارو. بڈی کھانا چاہتا ہے کھا لے, مرضی ہے تیری, پرسنل لائف ہے, ریلیشن شپ میں رہنا چاہتا ہے رہ لے, پرسنل زندگی ہے تیری. زنا چاہتا ہے زنا کر لے, جو دل چاہا وہ کر, جو دل چاہا وہ کر. یہ کتاب ہم کو یہی سکھاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے کانو لا یتناہون عن منکر ما فعلوہ, یہ جس برائی میں پڑھتے تھے اس کو چھوڑتے ہی نہیں تھے, چھوڑتے ہی نہیں تھے. آج دیکھو ہم بھی جس برائی میں پڑ گئے ہیں وہ چھوٹتی ہی نہیں ہے. سود سے توبہ ہو کے نہیں دیتی ہے, موبائل چھوٹتا ہی نہیں ہے, نمازوں کی عادت ہوتی ہی نہیں ہے. قرآن یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے جس برائی میں پڑھتے تھے لا یتناہون عن منکر, اس سے باز آتے ہی نہیں تھے. اللہ کے لیے ایسی زندگی نہ بناؤ, ایسی زندگی نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ یہی تو ہم سے کہہ رہا ہے. آگے ایک واقعہ تھا جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل سنیں گے کہ آنے والے حالات میں ایک بار پھر وہی مورتیاں, وہی لات, وہی عزا, وہی منات, وہی شیاطین, وہی جنات. ذرا تصور تو کرو میری بہنوں, وہ دنیا کیسی دنیا ہوگی جہاں یاجوج ماجوج بھی ہے, جہاں دجال بھی ہے, جہاں دابۃ الارض زمین کا جانور بھی نکلا ہے, جہاں چونٹیاں بھی بات کر رہی ہیں, جہاں جنات بھی بات کر رہے, جہاں بھیڑیے بھی بات کر رہے, جہاں درندے چرندے بھی بات کر رہے ہیں. ایسی حیرت ناک دنیا کے سفر ہم کریں گے انشاءاللہ کل کے دن. اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قوم لوط کے جیسے تباہ و برباد نہ کر. اللہ ہمیں خواہشات کا غلام نہ بنا. اللہ ہمیں بہترین مہمان, بہترین میزبان عطا فرما. اللہ عرش کے سائے میں ہمارے لیے جگہ نصیب فرما. اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما. اللہ مختوم صاحب کو صحت عطا فرما, ہے نا. اللہ میناز اور سمیہ کو اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو جوڑے بھٹکے ہوئے ہیں, جن جوڑوں میں محبت نہیں ہے, اللہ ان جوڑوں میں محبت عطا فرما. محبت نو شوہر بیوی میں ایک بات بتاؤں ہوتی ہی ہے, کیونکہ حدیث کے الفاظ نعوذ باللہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. ہاں ایک راز کی بات سن لو, میں ایک بہت اچھا وظیفہ بتا رہی ہوں. اگر آپ کو بھی لگتا ہے آپ کا شوہر آپ کو نہیں چاہتا تو آؤ سیکھ لو یہ بات. اب میں نہیں بولوں گی ہاتھ اٹھاؤ, ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ مدثر ہے, کوئی شفا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے, ہے نا. ام عمارہ کو اللہ شفا عطا فرمائے. ایک بات سنتے جاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نکاح کے بندھن میں بندھنے والوں سے زیادہ محبت کسی میں ہو ہی نہیں سکتی. نکاح ایک ایسی چیز ہے سب سے زیادہ محبت پیدا کرتا ہے. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا ہے, نہیں توجہ دیتا ہے, عربی گھوڑے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے, گھوڑا محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, سحری کے وقت میں اذان سے پہلے گھوڑے کو 2 دعا مانگنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ تو 2 دعا مانگ, قبول کی جائے گی. اور گھوڑا ہم سے زیادہ ہوشیار, وہ کیا دعا مانگتا ہے, پہلی دعا اے اللہ جس کے تو نے مجھے حوالے کیا ہے, تو نے مجھے جس کے حوالے کیا ہے, پوری دنیا میں اس کی نگاہوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب بنا دے. یہ گھوڑے کی دعا ہے ہر دن, اور اللہ سنتا بھی ہے.
اللہ مجھے میرے مالک کی، تو نے جس کی حوالے مجھے کیا ہے اس کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب بنا دے۔ اور دوسری دعا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اور اللہ اس کی دونوں دعا کو سنتا ہے۔ جب رب العالمین ایک جانور کی دعا سنتا ہے تو کیا میری تمہاری نہیں سنے گا؟ بولو۔ صبح کے وقت اللہ سے دعا کرو فجر سے پہلے، اے میرے رب، تو نے میرے جسم اور جان کا جس کو مالک بنایا ہے، تو نے مجھے جس کے حوالے کیا ہے، اس کی نگاہوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب بنا دے، اور اس کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ پھر آج کو سال آ کے مجھے بولنا، پہلے ایک سال دعا تو کرو، دعا تو کرو۔ کوئی تعویذ پلیتے شیر کی بال لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھ کھلی، وضو بھی نہ کرو، نماز بھی نہ پڑھو، لیٹے لیٹے دعا کرو۔ رب رحمان اتنا غفور الرحیم ہے، وہ جانتا ہے اٹھ کے نماز تو نہیں پڑھے گی، لا میں تیری دعا قبول کر ہی لیتا ہوں میری بندی۔ مانگو چپکے سے، اپنے رب سے مانگو نا۔ کوئی بے نکاحی بچے ہیں، وہ اللہ سے اپنا رشتہ مانگو گڑ گڑا کے۔ شب قدر ہے نا، رمضان کی راتیں، اے میرے رب تو میرا جوڑا دے، اچھا دے، بہترین دے۔ بے نکاحی بچے یہی مانگیں گے، جو نکاح والے ہیں محبتیں مانگیں گے، جو بے اولاد ہے وہ اولادیں مانگیں گے، جو بیٹا نہیں ہے وہ بیٹا مانگو۔ مانگو مانگو مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے آنکھوں کی روشنی مانگی تھی، امام بخاری کی ماں، چلی گئی تھی روشنی، اتنی روشنی دی اللہ نے امام بخاری کو، چاندنی رات میں بیٹھ کے دنیا کی سب سے بڑی کتاب التاریخ الکبیر امام بخاری نے لکھا۔ دنیا کی سب سے کتنی جلدوں میں تاریخ الکبیر ہے، سب سے بڑی کتاب ہے۔ چاندنی رات میں اندھیرے میں اتنی روشنی اللہ نے ان کی آنکھوں میں دے دی تھی۔ عورت کی دعا معمولی نہیں رہتی، ٹوٹے دل سے نکلتی، مجبور دل سے نکلتی، دل دکھ کے نکلتی ہے۔ مانگو نا اللہ سے، اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ ہم سے قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک